ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روضے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روضے پر کھڑے ہوں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو وہ چھوتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ گزارے رات دل اپنے اسی امید پر ہم نے گزارے رات دل اپنے اسی امید پر ہم نے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں ہے، پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔
They dreamed that the sky was unreachable. Yet the dream never left. It lingered in every heart, waiting to become real. At Sawera Grand Enclave. Yet the dream never left. Not just sand and cement. Not just glass and stone. A dream turned real. A city that grows taller. Here, convenience within reach. Prestige in height. And elegance follows you at every step. This is luxury redefined living. Opulence that endures. Serenity above all. This is your home that lifts life higher. Here, every floor is a chapter. Each view a vision. The ground below moves. Above, a possibility opens where retail therapy is shored. Here, water mirrors the sky, and podium turns green, where opportunities blossom, and a haven of flavors. An indoor play world. Toddles ground. Everyday grocery. And sacred pauses for the soul. In Scheme 33, Gulzari Hijri, Karachi's fast-growing heart, Sawera Grand Enclave. Here, the long wait ends, and the dream stands tall. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की बरकत से हम सबको मालामाल फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 7 लोग, 7 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अपने साया रहमत में जगह अता फरमाएगा और इस साये के सिवा कोई और साया ना होगा। फरमाया आदिल हाकिम, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़ा, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में रहा, और हदीस पाक में अल्फाज ये बयान किए गए कि जिसका दिल मस्जिद में लटका रहा, यानी मस्जिद की तरफ उसकी तवज्जो रही। वो आदमी जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करे, इसी मोहब्बत इलाही की हालत में दोनों इकट्ठे हों और उसी की खातिर जुदा हों। वो आदमी जिसको हैसियत और जमाल वाली औरत से बुराई की दावत दे, वो आदमी जिसको हैसियत और जमाल वाली औरत बुराई की दावत दे मगर ये कहकर इनकार कर दे कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूं, और वो आदमी जो छुपा कर खैरात करे, यहां तक कि उसके बाएं हाथ को भी मालूम ना हो कि दाएं हाथ में क्या खर्च किया है, और वो आदमी जो खलवत में अल्लाह का जिक्र करे तो उसकी आंखें बहने लग जाएं। यह बुखारी शरीफ की हदीस है। इन 7 पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो बेशुमार बरकत शामिल हैं, और यूं समझ लें कि हदीस पाक के ये 7 वो पॉइंट्स हैं कि अगर हम और आप अपनी जिंदगी में राइज कर लें तो बहुत ज्यादा हमारे नामा आमाल में नेकियां दाखिल हो जाएंगी, और रब ताला के फजल करम से दुनिया और आखिरत में शानदार कामयाबी हमारा मुकद्दर हो जाएगी। फरमाया, वो नौजवान जो आदिल हो
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکمرانی دی ہوئی ہو، وہ عدل کرے، انصاف کرے، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ عدل کرے، اپنے اس عہدے کے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے، نرمی کرے، اپنی رعایا کے ساتھ حسن اخلاق سے خود بھی پیش آئے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو فرمایا کہ اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ اب حاکم حکمران بھی ہے، حاکم سرپرست بھی ہے، کسی بھی لیول سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر حکمرانی کر رہا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے، چاہے ایک ملک چلا رہا ایک حکمران ہو، یا ایک گھر چلا رہا حاکم ہو، یا شوہر ہو وہ اپنی بیوی پر حاکم ہے، اپنے بچوں پر حاکم ہے، اپنے گھر کا سرپرست، چاہے ایک فیکٹری چلانے والا مالک وہ اپنے نوکروں کا، اپنے امپلائیز کا سرپرست ہے، اگر وہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، نرم دل رکھنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جس کا دل، وہ مومن، وہ مسلمان جس کا دل جو ہے مسجد کی طرف مائل ہو، مسجد سے اس کی لو لگی ہوئی ہو، تو فرمایا کہ اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ کوشش کریں کہ نماز کے بعد جو ہے آپ کو اگر وقت ملے تو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں، مسجد میں اپنا وقت گزاریں، اس سے آپ پر بڑا کرم رہے گا، اور یوں سمجھ لیں کہ ایمان کی حلاوت جو ہے وہ مسجد کے علاوہ کہاں ملے گی، تو مسجد میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں۔ تھرڈ یہ کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور کسی سے بغض رکھے تو بھی اللہ کے لیے کرے، کسی سے ملے تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے جدا ہو جائے تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر کوئی عورت اسے برائی کی دعوت دے اور وہ اس بات پر انکار کر دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا کہ اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، اس پر توجہ بھی دیجیے گا اور اپنے آپ پر بھی اس پہ فکر مند رہیے گا کہ آج جو سوشل میڈیا ہے، نہ جانے کون کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں زیادہ اس پر آپ کی توجہ ڈیٹیل کے اعتبار سے نہیں دلاتا کیونکہ آپ کو سب معلوم ہے، تو اگر ایک غیر محرم سے بات کی جائے اور اس انداز سے کی جائے کہ اس میں فحش داخل ہو، اس میں گندگی داخل ہو، تو پھر اگر ہمیں حدیث پاک کے مطابق عرش کا سایہ ملنے کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، تو اگر اس کے اگینسٹ عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو، اپنی نظروں کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے دل کو گندگی کی طرف مائل ہونے سے بچائیں۔ کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو بری نظر سے نہ دیکھیں۔ یقیناً جو اپنے آپ کی نظروں کو، اپنے آپ کی فکر کو، اپنے آپ کو گندگی سے، برائی سے بچاتا ہے، وہ یقیناً عرش اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ خیرات کرتا ہے، میں نے پچھلے دنوں میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جب آپ تقسیم کریں، اللہ نے آپ کو صاحب ثروت کیا ہوا ہے، یا آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں نمود و نمائش نہ ہو، اس میں واہ واہ کی چاہت نہ ہو، بلکہ فرمایا گیا کہ اگر سیدھے ہاتھ سے بانٹ رہے ہوں تو اتنا پردہ ہو، اتنا چھپا ہوا ہو یہ معاملہ کہ آپ کے الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یعنی یہ جو مثال دی گئی ہے، جب راہ خدا میں بندہ خرچ کر رہے تو یہ انداز رکھے کہ وہ دے کر، وہ نیکی کر کے بھول جائے،
آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ جو مختلف ویلفیئرز ہیں، جو مختلف لوگ ہیں جو چینل پر آ کر ہمارے اس ٹرانسمیشن میں بھی آ کر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ فلاں ادارہ ہے اور ہم نے فلاں لوگوں کو، اتنے لوگوں کو جابز دلوائی ہیں، کورسز کروا دیے ہیں، بہت ساری اپورچونٹیز سے وابستہ کر دیا ہے، اپنے ادارے کے تحت بہت ساری اپورچونٹیز کو ہم نے آفر کیا اور لوگوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، ہم نے بہت سارے لوگوں کے آپریشنز کروا دیے، فلاں جگہ ہمارا اتنا جگہ راشن جاتا ہے، XYZ، وہ بہت ساری چیزوں کو گناتے ہیں. تو ہرگز ہمیں بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی اس بات کو وضاحت کے ساتھ سب کے سامنے بتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے، بلکہ ہم نے یہ حسن ظن رکھنا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے نا، یہ ہمیں ترغیب دلانے کے لیے بتا رہا ہے، تاکہ ہم بھی ترغیب اس سے لے کر ہم بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں، اپنے دل پر جھانکتے رہیں، اپنے آپ کے اندر یہ بات نہ آئے کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے رب کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور حدیث پاک کے مطابق دل کو بھی مفتی کہا گیا. تو اپنے دل سے پوچھیں کہ آیا کہ میں جو لوگوں کو بتا رہا ہوں یا لوگوں کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے، یا لوگوں کو ترغیب دلوانے کے لیے بتا رہا ہوں، یا واقعی میرے اندر یہ بات وائرس کی طرح دل میں داخل ہو گئی ہے کہ میں تو جو ہے وہ دکھاوا کر رہا ہوں، میری تو واہ واہ ہونی چاہیے، لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے اچھا بولیں، میرے چرچے ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر یقیناً آپ خوش بخت ہیں کہ آپ کو رب تعالی دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا جب اس کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہ ہوگا. تو بڑی خوش نصیبی ہے ان کے لیے. آخر میں پروگرام ہمارا دوسرے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے، تو آخر میں بس ایک وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر اکثر لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں کہ گھر میں بہت زیادہ بیماریاں چل رہی ہیں، گھر والے نمازوں کی طرف نہیں آ رہے، خود بھی نماز نہیں پڑھ پاتے، یا بعض دفعہ قضا ہو جاتی ہے، یا پھر گھر والے بھی نہیں پڑھ پا رہے، بڑا سمجھانا پڑتا ہے، بڑی لڑائیاں، بڑی جھگڑے، بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں، کبھی جاب چھوٹ جاتی ہے، کبھی رزق میں کی تنگی آ جاتی ہے، کبھی بزنس میں لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑی پریشانی والے معاملات ہیں. گھر میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن سب جو ہے نا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک بے چینی والی کیفیت، ایک پریشانی والی کیفیت، ایک دل برداشتہ والی کیفیت جو ہے نا وہ بہت ستاتی ہے. نیند بھی نہیں آتی، اور بے وقت نیند آتی ہے، اور پھر نیند کے بعد بھی سکون نہیں ملتا، بہت زیادہ پریشانی ہے. تو آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 313 مرتبہ آپ کسی بھی وقت پڑھیں، اور پھر اللہ رب العزت کی مدد دیکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہر پریشانیوں سے، غموں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.